नाज़रीन, साउथ कोरिया की जानिब से इंटेंशन जाहिर की जा रही है फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की। दूसरी तरफ पेरिस से बड़ी खबर है। पेरिस ने यानी फ्रांस ने इसराइलियों के वीजा बंद करना शुरू कर दिए हैं। वीजा रिजेक्ट करना, एंट्री बंद करना जो है वो शुरू कर दी है। एक तारीखी इकदाम है जो फ्रांस से सामने आ रहा है। इससे पहले यूरोपियन से ऐसा किसी इकदाम की खबर नहीं आई इन तमाम डेकेड्स के अंदर जो है, लेकिन अब वहां पर भी प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप कोई प्रैक्टिकल इकदाम जो है वो उठाएं तो इसराइलियों की जो वीजा एंट्री है वो रिजेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल के अंदर जो पैरालाइज मूवमेंट है जिसका आगाज किया गया है, पहली बार इस सतह की मूवमेंट हो रही है, इस सतह की तहरीक चलाई जा रही है कि नेतन्याहू को जब वो उठाकर ही बाहर फेंका जाए और सीज फायर जब वो करवाया जाए। तो उसके अंदर जब वो बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसराइल की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज उन्होंने इसमें शिरकत करने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की तमाम लेबर यूनियंस उन्होंने इसमें शिरकत करने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की डॉक्टर यूनियन उन्होंने इसमें शिरकत करने का ऐलान कर दिया है। ये तो है मतलब टॉप ऑफ द लाइन, और इसके साथ बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वो भी ऐलान जब वो करते चले जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटीज जो हैं ये इनके इक़्तिदार की अलामत है, इनकी टेक्नोलॉजी की अलामत है। यहीं पर इनकी फौजियों की ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं। फिर सारी टेक्नोलॉजी तो यहीं पर रिसर्च सारी हो रही होती है। तो तमाम जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो एक आलमी सतह के ऊपर जो प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा है, और एक अंदरूनी सतह के ऊपर जो प्रेशर है वो भी अब इस सतह को जब वो पहुंच रहा है। तो ओवरऑल आइसोलेशन और रिजेक्शन की तरफ जो है वो इजराइल जा रहा है। तमाम सूरत हाल जब आपके सामने रखेंगे, पहले जरा साउथ कोरिया से जो खबर आ रही है, साउथ कोरिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करता है क्योंकि वो भी तो वेस्ट, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान भी आते हैं। हालांकि ये मशरिक में है, जापान तो मशरिक का सबसे पहला मुल्क है। जब सूरज तुलू होता है तो सबसे पहली किरण जब वो जापान में पड़ती है, लेकिन वो भी वेस्ट का हिस्सा है। वेस्ट बेसिकली एक पॉलिटिकल टर्म आप इसको कह सकते हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक है। तो साउथ कोरिया और जापान जो है ये वेस्टर्न ब्लॉक का चुका हिस्सा है। तो ये भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन अब चुके नाज़रीन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तमाम वेस्ट की बड़ी पावर्स हैं, यानी अमेरिका को अगर हम निकाल दें तो ये तमाम बड़ी ताकतें हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो इसके बाद साउथ कोरिया और जापान के ऊपर भी प्रेशर है, चूंकि मुजाहरे तो वहां भी हो रहे हैं, और फिर उनका जो पूरा इत्तेहादी है वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनको भी उस डायरेक्शन में मूव करना है। तो आज उन्होंने एक इंटेंशन जाहिर की है और उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनी स्टेट सोल्यूशन जो है उसको हम मानते हैं। साउथ कोरिया एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर इजराइल्स प्लान टू ऑक्यूपाई गाजा स्ट्रिप, और आगे फिर उन्होंने तफसील में लिखा कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट सोल्यूशन है उसकी हम जब हिमायत करते हैं। तो आने वाले दिनों में वहां से भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। और फिर उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है, जो आलमी मंजरनामा है, जो तिजारती जंग है, उसका भी इसके साथ लिंक है। और वो कैसे है? तिजारती जंग की वजह से साउथ कोरिया और जापान जो है वो ये सोचने लग गए हैं कि ये जो हमने यहां पर चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ फड्डा ले रखा है, और उसकी वजह से अमेरिका हमसे ऐसी ऐसी चीजें मनवा लेता है, और हम इतना ज्यादा उसको बियर कर रहे हैं इकोनॉमिकली हर अंदाज के अंदर। और अब जो उसने ये वाली ताजा तरीन टर्म्स मनवाई हैं, तो वहां पर ये सोचा कि भाई हम चाइना के साथ दोस्ती क्यों ना कर लें। अभी आपने देखा एक बड़ा इकदाम सामने आया कि साउथ कोरिया ने बॉर्डर से अपने जो लाउड स्पीकर्स हैं वो हटा लिए। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी अपने स्पीकर्स हटा लिए, एक बुनियादी इकदाम। तो वो चूंकि इस ब्लॉक की तरफ मूव कर रहे हैं, जो ब्लॉक देखें, नॉर्थ कोरिया जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है, इस तरह का तो कोई इस्लामी मुल्क भी नहीं है। उसने बाकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इजराइल एक प्रॉक्सी है, यानी उन्होंने इसराइल को बाकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया और इस अंदाज में शामिल किया हुआ है। तो इस ब्लॉक की तरफ बढ़ना यानी कि उनको फिर फलस्तीनी रियासत की तरफ भी मामला जो वो करना पड़ेगा। और चूंकि जो इसराइल का ब्लॉक है वो तो अब छोटा होता चला जा रहा है, असल जो बड़ा ब्लॉक बन रहा है वो तो फलस्तीन की सपोर्ट वाला है, क्योंकि अब उसमें फ्रांस, जर्मनी, ये सारे मुल्क भी आ चुके हैं। तो ये अच्छा, फ्रांस से क्या खबर है? फ्रांस ने जनाब आज एक तारीखी इकदाम उठाया, और उसके बाद इसराइल को इतनी मिर्चें लगी हुई हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। फ्रांस ने इसराइलियों के जो वीजाज हैं वो बंद करना शुरू कर दिए। ये कितना बड़ा इकदाम है, यानी आप सोचेंगे इन्होंने जाना तो यूरोप ही है ना, यूरोप में ही जाकर सैर तफरी करनी है, वहीं पर इनके कारोबार हैं, सारी चीजें हैं। तो अगर यूरोप भी उनको धुतकार रहा है और फ्रांस ये कर रहा है तो फिर क्या होगा? फ्रांस ने जो इब्तिदा की है, इसराइल की एक वन ऑफ द टॉप एयरलाइन है,
اس کے ورکرز کے لیے یعنی جو اسرائیلی ہیں یہاں سے انہوں نے جانا تھا پیرس کے اندر، اسرائیل سے انہوں نے جانا تھا یعنی پیرس میں، ان کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے، اور ان کا ویزا لگا ہوا تھا، رینیو ہونا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ آغاز ہے۔ فرانس ہالٹس دا رینیول آف دا ویزا فار EI ایئر لائن سیکورٹی پرسنل ان پیرس ایز پارٹ آف دا ڈپلومیٹک مشنز، سسپینشن آف دا ویزا رینیول فار دا سیکورٹی اسٹاف آف دا اسرائیلی ایئر لائن ان پیرس ڈیو ٹو دا وار ان غازہ۔ یہ آپ ایک تاریخ رقم ہوتی ہے دیکھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ نتنیاہو کا جو ڈینائل ہے، نتنیاہو کی جو ریجیکشن ہے کہ اس نے اپنے قریبی ترین اتحادیوں کی بات نہیں مانی، تو اس کے بعد ہم مجبور ہوئے ہیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر۔ یہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے بات کی ہے۔ تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ ڈیو ٹو دا وار ان غازہ، تو جب فرانس یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی سیز فائر کیا جائے اور اسرائیل نے بات نہیں مانی، تو وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی طرف چلے گئے۔ اب ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ اس سے بھی نہیں معاملہ رک رہا، تو پھر اب اور اقدام اٹھائیں، سینکشنز لگائیں۔ تو اب یہ پریکٹیکل اقدامات یعنی ویزا بند ہونا اسرائیلیوں کا یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ جو بائیک آؤٹس ہو رہے ہیں، جیسے ناروے نے انویسٹمنٹس نکال رہی ہیں، بہت ساری کمپنیز ہے وہ اپنی شپمنٹس بند کر رہی ہیں، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ اسرائیل کے اوپر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، اسرائیل کا چینل 12 یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آرمی جو ہے وہ اس وقت ڈسکورڈ گیپس ریلیٹڈ ٹو دا شارٹیج آف اسپیئر پارٹس، اسپیئر پارٹس کی بڑی شارٹیج ہو گئی ہے فار ملٹری وہیکلز ڈیو ٹو دا بائیکاٹ آف اسرائیل بائی فارن کمپنیز۔ اب آپ دیکھیں یہ جو سوفسٹیکیٹڈ مشینری ہے، اس میں بھی اگر آپ ایک پرزہ اس میں نہ ہو تو وہ ساری کی ساری وہ مشینری فیل ہو جاتی ہے۔ F-35 اتنا بڑا سوفسٹیکیٹڈ ویپن، ایک چھوٹا سا پرزہ نہیں ہے تو وہ پورے کا پورا فارغ ہے۔ اسی طرح تو اب چونکہ کمپوننٹس دیکھیں، اسرائیل کی اب جو پوری بات سامنے آ رہی کہ اسرائیل کو پوری ویسٹرن کمپنیز، پورا ویسٹرن سسٹم، پوری ویسٹرن گورنمنٹس، ان کی ساری اکانومی وہ چلا رہی ہے، تو ان کے جو F-35 ہیں اس کا پارٹ ایک کہاں سے آ رہا ہے، ایک کہاں سے آ رہا ہے، ان کی جو ساری اسی طرح ڈیفنس انڈسٹری ہے، ان کے اکوپمنٹ ہے، اس کا ایک پارٹ ادھر سے، ایک پارٹ ادھر سے، ایک کمپوننٹ ادھر سے، تو وہ جو ایک کمپوننٹ بھی مس ہو جائے تو پھر وہ فارغ ہیں۔ تو اب اس کے اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ اسی درمیان جناب علی ایک بڑی خبر اسرائیل کا YT میڈیا ہے اس نے رپورٹ کی ہے، اس کے مطابق اسرائیلی آرمی اور ویسٹرن آفیشلز کی ملاقات ہوئی ہے، اور ویسٹرن آفیشلز نے اسرائیلی آرمی کو کہا ہے کہ تمہارے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ تم حماس کو شکست دے سکو۔ Questions raised at a meeting between the military leaders and the western officials regarding the army's inability to defeat Hamas۔ ویسٹرن آفیشلز نے کہا کہ تمہارے پاس تو یہ ایبلٹی نہیں کہ تم حماس کو شکست دے سکو، تو وہاں پر کرو گے کیا الٹیمیٹلی؟ The military establishment fears the failure of the operation to occupy Gaza city even before it begins۔ اسرائیلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی اس خوف میں مبتلا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ غزہ سٹی کو آکوپائی کرنے کا یہ فیل ہو جائے گا، اور ادھر سے ویسٹرن آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ تم تو حماس کو شکست دے ہی نہیں سکتے، تمہاری تو یہ ایبلٹی نہیں ہے۔ 22 مہینے کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ بس یہی لگتا تھا کہ یہ 2-4 مہینوں کی میکسیمم بات ہے، 1 سال تک کی کیا یہ چلے گا؟ پھر 1 سال مکمل ہوا، پھر لگا 2 سال سے زیادہ، یعنی 2 سال اب آلموسٹ پورے ہونے جا رہے ہیں اکتوبر میں، تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 2 سال چلے گی۔ تو بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے۔ غزہ کے انہوں نے بہت تباہ کیا، حماس پھر بھی موجود ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے۔ تو ایکچولی تو یہ ہارے ہوئے ہیں، اور اس ہار کا جواب ان کے پاس یہ ہے کہ دیکھیں ابھی کون سا جنگ ختم ہوئی ہے، تو چونکہ ہارے ہوئے ہیں تو جنگ کو چلا رہے ہیں، بھئی فاتح ہوتے تو جنگ رک جاتی۔ اچھا، اسی درمیان جو ہے وہ ہیرڈز کیا رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیلیوں کے ساتھ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہیرڈز: فار اسرائیلیز ٹریولنگ دس سمر a big question, do we say where we are from؟ اب اسرائیل کے اندر ایک آپ اس کو روایت کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ وہ ہر سمر میں there is considered a must go for many Israelis، کہ وہ ہر سمر میں جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں ابراڈ، مختلف کنٹریز کے اندر جاتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ اسرائیل کی جو ریپوٹیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو اسرائیلی جو ٹورسٹ ہیں that are getting the cold shoulder in many places and sometimes worse، اب
وہ اپنی آئیڈینٹی چھپا رہے ہیں. اب جیسے انہوں نے لکھا نا کہ اب بگ کوشچن، ڈو وی سے ویئر وی آر فرام، کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق اسرائیل سے، کیا ہم یہ باہر بتا سکتے ہیں؟ تو آگے پھر وہ لمبی چوڑی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی شناختیں چھپا رہے ہیں. وہ ریسٹورنٹس پر جائیں، وہ بیچز پر جائیں، وہ کسی پبلک سپیس کے اندر جائیں تو اپنی آئیڈینٹی چھپا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے ہیں، ہمارا تعلق ہے. بھئی چہرے پر تو نہیں نا لکھا ہوا، تو ہمارا تعلق جب اسرائیل سے نہیں ہے. یہ اسرائیلیوں کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے. اب یہ جو اندر پیرالائز موومنٹ انہوں نے شروع کی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اسرائیلیوں کو براہ راست وہ چیز فیل ہو رہی ہے، ایک ایک اسرائیلی کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں روٹین میں ٹریول کرتے ہیں اور ان کی جو مرات ہے اور ان کی پروٹیکشن ہے وہ تو وہاں کے لوگوں سے بھی زیادہ ہے. تو اب ان کو اس طرح سے دھتکارا جا رہا ہے کہ وہ چھپتے پھر رہے ہیں. اس سے بڑی ان کے لیے کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑے ان کے کانسیکوینس، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آگے مزید کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ کوئی عقل مند قوم نہیں ہے. ویسے یہ شیطان کا چیلا جو بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم، تو مکاری، سازشیں، فساد، جنگیں، یہ ان کی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ کوئی عقل مند قوم نہیں ہے. اگر کوئی عقل مند قوم ہوتی تو وہ یہ نہ کرتی. اور پھر پیچھے سینچریز کی ہسٹری کو بھی انہوں نے سیکھا نہیں ہے. 4000 ایئرس کی ہسٹری ہے، 4000 ایئرس کی، اس کو بھی انہوں نے سیکھا نہیں. اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے رہے. اس لیے یہ کوئی عقل مندی کا کام انہوں نے نہیں کیا. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. اچھا، اب جو اندر تحریک شروع ہو رہی ہے وہ بالکل یعنی کہ غیر معمولی ہے، اور اس سے پہلے اس طرح کے نہیں ہوئی. لاکھوں کی تعداد میں مظاہرین بھی اس سے پہلے نکلے ہیں، اور وہ کافی تھا نتنیاہو کی گورنمنٹ گرانے کے لیے. لیکن چونکہ نتنیاہو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا بیسٹ پاسبل چانس ہے، تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، تو اس لیے. اور پھر امریکنز کی ایک ایشورنس تھی. تو اب کچھ اور ہونے جا رہا ہے. ایک تو اس وقت جو ہے جو اسرائیل کا ایئر فورس چیف ہے اس کے گھر کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے، اسرائیل کے ایئر فورس چیف. اور پھر ایئر فورس چیف نے آ کر ملاقات کی ہے جس میں کیپٹیوز کی فیملی چونکہ لیڈ کر رہی ہیں، تو انہوں نے جا کر ایئر فورس چیف کو کہا کہ جنگ بندی کرواؤ. مدرز آف دا سولجرز، اب اس میں صرف کیپٹیوز نہیں ہیں، وہ اسرائیلی فوجی جو غزہ میں لڑ رہے ہیں ان کی مدرز نکلی ہوئی ہیں. پروٹیسٹ آؤٹ سائڈ دا اسرائیلی ایئر فورس کمانڈر ہوم ڈیمانڈنگ اینڈ ٹو دا وار ان غزہ. صرف کیپٹیوز کی فیملی نہیں، اسرائیلی فوجی جو غزہ میں لڑ رہے ہیں ان کی مدرز وہاں پر نکلی ہوئی ہیں. Mothers met with the Air Force commander and demanded that he stop participating in an illegal war. اور یہ رپورٹ کون کر رہا ہے؟ اسرائیلی میڈیا. illegal war. تو کمانڈر نے آ کر، ایئر فورس چیف نے آ کر ملاقات کی اور اس سے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ رکاؤ. ایک تو یہ چیز ہو گئی. کل کے روز جو ہے نا ناظرین، وہاں پر میس ریلیز کا آغاز ہو رہا ہے، اور اگلے 72 گھنٹوں کے اندر جو تحریک ہے وہ اپنی پیک کو پہنچ جائے گی. لیکن کل سے میس ریلیز کا آغاز ہو رہا ہے. مدرز آف دا ریزرو سولجرز کال فار وائڈ اسپریڈ مارچز ٹو ڈیمانڈ این اینڈ ٹو دا وار. وائڈ اسپریڈ. اور اس میں اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صرف اب کیپٹیوز کی فیملیز نہیں ہیں بلکہ جو فوجی غزہ میں لڑ رہے ہیں ان کی فیملیز نکلی ہوئی ہیں. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، یہ اسرائیل کے اندر کا مرحلہ ہے. اچھا، اب اگلی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ ان کی جو تمام ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اور باقی سمجھ لیں کہ آل فیلڈز آف لائف، وہ جناب انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے پیرالائز موومنٹ کے اندر. تل اویو یونیورسٹی، ون آف دی ٹاپ یونیورسٹی، بین گورین یونیورسٹی، ہائفا یونیورسٹی، اوپن یونیورسٹی، ہیبری یونیورسٹی، یہ ان کی یعنی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں یہ تمام آتی ہیں. تو انہوں نے اناؤنس کر دیا، اور یہ اناؤنسمنٹ باقی چونکہ اوپر سے اناؤنسمنٹ شروع ہو رہی ہے تو یہ نیچے سے نیچے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ آتی چلی جا رہی ہے. ابھی اگلے گھنٹوں میں مزید پتہ نہیں وہاں سے اناؤنسمنٹس آنے والی ہیں، کیونکہ 72 گھنٹوں کا ٹائم ہے کہ اس وقت جا کر یہ پیک میں جائے گی تو اور بہت سارے ادارے اس میں شامل ہو جائیں گے. ہیبری یونیورسٹی اسٹیٹڈ ان اے اسٹیٹمنٹ there will be no revival for Israel without the return of the hostages from Gaza. ہیبری یونیورسٹی نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اگر ہم کیپٹیوز کو واپس نہ لا سکے اسرائیل کا کوئی ریوائول نہیں ہونے والا ہے. ہیبری یونیورسٹی ان یروشلم announces of its participation in the protest. اس کے ساتھ ناظرین جو ڈاکٹرز یونین ہے، اس کے ساتھ جو لیبر یونین ہے،
یعنی یہی ساری یونینز ہوتی ہے نا, لیبر یونین وہ پورے ملک میں کام کر رہی ہے, انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے. ڈاکٹر یونین ان اسرائیل, وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو الاؤ دا ڈاکٹرز ٹو جوائن دا پریزنرز فیملیز اسٹرائک. باقاعدہ مطلب پیرالائز وہ کرنے جا رہے ہیں, اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں. لیبر یونین ایسوسیشنز کالز آن آل دا یونینز ٹو انیبل ورکرز ٹو پارٹیسپیٹ. تمام کے تمام جو ورکرز ہیں وہ اس میں آ کر جو ہے شریک ہوں. یہ لیبر یونین اناؤنس کر رہی ہے کہ تمام اپنی ملک کے اندر کام کرنے والی جو یونینز ہیں وہ اس میں آ کر شریک ہوں. اب آپ دیکھیں تمام فیلڈز آف لائف سے, اور ابھی اناؤنسمنٹس آنی ہیں. اس کے ساتھ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ فوج کی شدید کمی پڑ گئی ہے غزہ میں داخل ہونے سے پہلے. اسرائیلی آرمی ایسٹیمیٹ بیفور ایکسپینڈنگ دا آپریشن ان غزہ شارٹیج ان نمبر آف سولجرز کمپیئر ٹو دا ریکوائرڈ نمبرز. جتنے فوجی ریکوائرڈ ہیں اس کی کمپیریزن میں بہت زیادہ شارٹیج ہے. اچھا, دو انالیسز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اور یہ حاضر سروس جنرل ہے, حاضر سروس ریزرو کا جنرل ہے, اس کے دو ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. There is no benefit from this war, only harm. اس جنگ سے صرف ہمیں نقصان ہی ہو رہا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. We have deployed an unprecedented military force in Gaza for 2 years. 2 سال ہم نے unprecedented لیول کے اوپر ہم نے فورس وہاں پر ڈپلائی کی. And if we have not succeeded so far, what will another military operation will achieve? یعنی ہم نے اتنی بڑی فوج جب وہ غزہ میں ڈپلائی کی 2 سال تک, اور ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا. تو اگر ہم نے 2 سال تک کچھ اچیو نہیں کیا تو پھر ہم اس نئی ڈپلائمنٹ سے کیا اچیو کر لیں گے؟ بھئی 2 سال ہم نے اتنا زور لگایا اور انپریسیڈنٹڈ لاکھوں کی فوج وہاں پر بھیجی, کچھ حاصل نہیں ہوا. اب یہ دیکھیے, Israel's targeting of Palestinian reporters in Gaza is not collateral damage, it's a strategy. Harrods یہ رپورٹ کر رہا ہے, یعنی وہ نیریٹو کے اوپر مکمل ایک جنگ جاری ہے. تو جرنلسٹ کو ہٹ کرنا یہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہیں تو اس میں ڈیمیج ہو گیا دونوں طرف کا, کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے, یہ باقاعدہ اسٹریٹجی ہے. تو یہ ہیرڈز رپورٹ کر رہا ہے. اچھا, ادھر ویسٹ بینک کے اندر بھی ایک سائلنٹ وار ناظرین جاری ہے. ویسٹ بینک کی خبر کم بنتی ہے لیکن ویسٹ بینک کے اندر بھی ایک سائلنٹ وار جو وہاں پر جاری ہے, اور وہاں پر سیٹلرز کو انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت جب وہ ان کو مسلح کیا ہوا ہے, اسلحہ دیا ہوا ہے, وہ وہاں پر جا رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, ڈسپلیس کر رہے ہیں. کیونکہ جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف غزہ کو ڈسپلیس کرنا نہیں ہے, ویسٹ بینک کو بھی ہے, کیونکہ غزہ کو ڈسپلیس کرنے سے اسرائیل کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. وہ ویسے بھی اپارتھائڈ ہی رہے گا. گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے تمام فلسطینی آبادی کو یہاں سے ڈسپلیس کرنا ضروری ہے. تو وہ پیرالل جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر بھی ایک بھرپور اور مکمل خوفناک جو وار کرائمز ہے وہ ہو رہے ہیں. فرسٹ سیٹلر تھریٹن, then Israeli soldiers ordered them out, another Palestinian village in the West Bank displaced. پہلے اسرائیلی سیٹلرز آئے, پھر اسرائیلی فوج آئی, اور ایک اور گاؤں جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسپلیس کر دیا گیا. tens of thousands of Palestinians جب وہاں پر ڈسپلیس ہو چکے ہیں. ایک اور خوفناک خبر ہے, یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے اس کے اوپر بات کی ہے. رپورٹس کے مطابق جو اسرائیل کی جیلیں ہیں اس میں فلسطینیوں کے ساتھ بہت خوفناک سلوک ہو رہا ہے, اور ان کے ساتھ سیکشول وائلنس بھی ہو رہا ہے. تو یو این کے جنرل سیکرٹری نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, کنسرنڈ اباؤٹ دا پاسبلٹی آف اسرائیلی سیکورٹی ایلیمنٹس کمیٹنگ سیکشول وائلنس اگینسٹ پیلسٹینین پرزنرز. تو ایک تو ہے غزہ میں رہنے والے, ویسٹ بینک میں رہنے والے, جو اسرائیل کی جیلوں میں ہے فلسطینی, وہ بھی ایک ایک لمحہ ان کا بہت اذیت میں ہے, بہت تکلیف میں ہے, ان کے ساتھ بڑے مظالم وہاں پر ہو رہے ہیں. اور یونروا نے کہا ہے کہ جو لاس آف ایجوکیشن ہو رہا ہے, اس سے خطرہ یہ ہے کہ لاسٹ جنریشن ان غازہ جب پیدا ہوگی, ایک پوری کی پوری جنریشن جو ہے وہ اس میں کھو جائے گی. تو بہت زیادہ اسرائیل نے مظالم کیے ہیں اور کرتا چلا جا رہا ہے, اور اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ظلم کرنے. اور دیکھیں, اگر آپ جنگ لڑتا نا, تو جنگ میں تو اگر آپ جینوسائیڈ کو نکال دیں, جو اسرائیل نے سیویلین ایریاز کو ہٹ کیا ہے, سیویلینز کو شہید کیا ہے, اس کو اگر آپ نکال دیں تو بتائیں ذرا اسرائیل کی کیا اس نے حاصل کیا ہے. تو الٹیمیٹلی تو اس نے صرف سیویلینز ہی کو مارا ہے. تو سیویلینز کو مارنے کا جو ہے وہ ذمہ داری کس کے اوپر, یعنی کہ اس کو روکنے کی ذمہ داری حماس کی تھی. بھائی وہ تو آلریڈی ایک محکوم قوم ہے, یہ ذمہ داری جارڈن کی تھی, ایجپٹ کی تھی, سعودی عرب کی تھی. تو اصل میں یہ جو بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے آ کر بھیڑیے کو
جو ہے وہ بکریوں کے ریوڑ کے اوپر حملہ کرنے سے روکا نہیں، ذمہ دار وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ذمہ دار وہ ہیں کہ جو 22 مہینوں تک خاموش بیٹھے رہے اور صرف جواز گھڑتے رہے اور کنڈیمنیشن جاری کرتے رہے. تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز رگا کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.